अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉवल पढ़ेंगे घर की मुंडीर पर, जिसे लिखा है इकबाल बानो ने। चलें जी, शुरू करते हैं। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं सिर्फ और सिर्फ राफे से शादी करूंगी और बस। इसने बालों को पोनी में जकड़ते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, मगर फजूल की शर्तें तो रख रही हैं। ये फजूल शर्तें नहीं हैं और ना ही तुम इसे शर्त समझो। ये हमारे रस्म व रिवाज हैं और यूं भी लड़के के वालिदैन रिश्ता मांगने आते हैं। ये क्या कि दोस्तों की बेगमात आ जाए। हम पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं। बेटा, तुम इससे कहो अपने वालिदैन को भेजिए। माँ ने नहायत एहसान से कहा। अगर इसके वालिदैन मानते तो मिसिस फहीम और मिसिस दानिश क्यों आती? इसने नखुवत से कहा। क्यों नहीं मानते? आखिर तुम में क्या बुराई है? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हो, फिर कौन सी बात इन्हें यहाँ आने से रोक रही है? माँ जानना चाहती थी। वो लोग जात बरादरी में रिश्ता करते हैं और माँ, यूं भी राफे के वालिद ने कह दिया है कि वो इस मामले में 1 इंच भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। राफे लड़का है, इन्हें मना सकता है। अगर वो तुमको चाहता है तो मनाए अपने घर वालों को। इसने मुतानत से कहा। ये मुमकिन नहीं, इसके वालिद ने कह दिया है। अगर वो इनके बगैर शादी कर सकता है तो करे। ना वो शरीक होंगे और ना ही घर से किसी और को शरीक होने देंगे, इसने बताया और फिर एकदम पुरजोश लहजे में गोया हुई। और माँ, आपको तो पता है, राफे ने सब को छोड़ दिया है और अलहदा फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। इसने घर छोड़ दिया? इन्होंने हैरत से पूछा। हाँ माँ, मेरी खातिर, इसने फख्र से बताया। तुम्हारी खातिर? वो मुस्कुराई। ऑफ कोर्स। इससे पूछना, किसी और की खातिर तुम्हें कब छोड़ेगा? क्या मतलब? इसने उबरू चढ़ाकर पूछा। वो अपने वालिदैन को छोड़ चुका है, जिन्होंने इसे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि वो माशरे में इसकी इज्जत हो, नाम हो। इसने अपनी इस माँ को छोड़ दिया जिसने 9 माह इसे अपने पेट में रखा, मौत वजीज के पल सिरात से गुजर कर इसे जन्म दिया और रातों को इसके लिए जागी, इसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कलम पकड़कर लिखना सिखाया, इसे जरे से आफताब बनाया। वो इन्हें छोड़ सकता है तो तुम क्या हो? तुम और तुम्हारा मुकाम क्या है? माई स्वीट हार्ट, तुमने ये सोचा? माँ, आप किन वहमों में पड़ी हैं? मुझे पता है अपना मुकाम। नहीं पता? यही तो तुम्हें नहीं पता। तुम इसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत शो पीस हो, जिसे वो जब चाहे एक ठोकर लगाकर अपनी जिंदगी से आउट कर सकता है। जो रास्ता तुम इख्तियार कर रही हो ना बेटा जी, तुम्हारे कदम कभी जमीन पे जम ना सकेंगे। तुम अंधे रास्तों की मुसाफिर बन रही हो और अंधे रास्तों पर चलने वालों के कदमों तले जमीन में रेत होती है और कदमों तले से रेत सरकते पल भी नहीं लगता। इसकी आवाज भरा गई थी। माँ, ये फलसफा आप अपने पास रखें, मुझे ना समझाएं। मैं कोई टीन एज लड़की नहीं हूँ। वो बेजारी से बोली। ये फलसफा नहीं है, बल्कि इन्होंने कहना चाहा तो वो इनकी बात काट कर बोली। मुझे मत समझाएं। मुझे इल्म है कि माएँ यूं ही जज्बाती बातों से लाद को ब्लैकमेल करती हैं। जिंदगी मेरी है और मुझे गुजारने दें। फॉर गॉड सेक माँ, 21वीं सदी में रहते हुए मुझे 18वीं सदी का दर्स ना दें। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आप बस राफे का प्रपोजल मंजूर कर लें और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मुझे राफे वाला रास्ता अपनाना होगा। वो नहायत सफाकी से बोल रही थी। आखिर इसने मेरी खातिर अपना खानदान छोड़ा है। मैं तो सिर्फ एक माँ को छोड़ दूंगी। घाटे में तो राफे है ना कि मैं। तुम मुझे छोड़ दोगी? इनके लहजे में हैरतें ही हैरतें थी। ऑफ कोर्स माँ, मैं अपनी खुशियों की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगी। और माँ, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे पूरी जज्बात के साथ एंजॉय करना चाहिए। मैं भी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसके अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा पूरे वजूद में उतरता जा रहा था।
آپ سوچ لیں، کل رافع نے جواب لینے آنا ہے۔ اگر آپ نہ مانیں تو حالات کی ذمہ دار آپ ہوں گی، اس نے کہا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید اس نے فون پر رافع سے بات کر لی تھی اور وہ سوچ رہی تھی، یہ ہے میرے خوابوں کی تعبیر، یہ ہے میری ریاضتوں کا ثمر، اور یہ ہے میری تپسیا کا انعام۔ میں جو اپنے سارے دکھ سکھ میرا احمد تمہارے نام کر چکی تھی، تم نے تو میری ایک پل کی محبت کا صلہ بھی نہیں دیا۔ میرا فخر، میرا مان، سب کچھ ہی تم نے مٹی میں رول دیا میرا، اور مجھے بھی رول دیا۔ کیا اولاد ایسی ہوتی ہے؟ آنکھوں سے خواب نوچنے والی، دل لہو لہان کر دینے والی۔ آنسو ساون کی بوندوں کی طرح اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر ایک کے بعد دیگرے لٹکتے جا رہے تھے۔ میرے رب، دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن رب پاک تو گواہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ میں تو اپنے والدین کی نافرمان کبھی نہیں رہی، پھر میری بیٹی میری نافرمان کیوں ہو گئی؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کی یہ سزا ملی؟ ان کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھی، اور انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے تلوؤں سے جان نکلی جا رہی ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی تو اس نے آنکھیں موڑ کر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ بھابو پلیز جلدی سے کھانا دے دیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ مومل یونیورسٹی سے آتے ہی بیگ لاؤنج میں رکھ کر کچن میں دوڑی آئی تھی۔ جانی تم چینج تو کر لو، رانی نے محبت سے کہا۔ بس جلدی سے کھانا دے دیں، وہ بچوں کی طرح ٹھنگنک کر بولی۔ نہیں، پہلے کپڑے بدلو، اماں ڈانٹیں گی تمہیں۔ بھابو جانی پھر صحیح۔ مومل نے پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ اوہ، پھر ساگ۔ اس نے ڈھکن زور سے بند کیا۔ یہ اماں اور ابا کے لیے ہے، تمہارے لیے تو چکن روسٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا۔ جیو بھابو، واقعی آپ نام کی نہیں سچ مچ کی رانی ہیں، بلکہ آپ اس گھر کی مہارانی ہیں۔ یہ تو سچ ہے، رانی نے فخر سے کہا۔ ویسے یہ اماں ابا بھی عجیب نہیں ہے۔ کیوں؟ رانی نے فریج کھولتے ہوئے ایک لمحہ کو اسے دیکھا۔ ہر دوسرے روز ساگ کا گٹھڑا اٹھا لاتے ہیں، بھئی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ یہ گھاس پھوس بندہ کھا لے، لیکن یہ کیا کہ بری بات مومو، رانی نے سرزنش کی، ابا کو پسند جو ہے وہ تمہیں مجبور تو نہیں کرتے نا کہ تم ضرور کھاؤ؟ اور پھر تمہارے لیے وہ چکن لائے تھے، کہہ رہے تھے مومو نہیں کھاتی ساگ، اس کے لیے چکن پکا لینا، رانی نے بتایا۔ رانی یہ مومو آج جلدی آ گئی ہے؟ جی اماں، ساس کی آواز پر وہ جلدی سے بولی۔ کہاں ہے؟ بھیجو میرے پاس۔ جاؤ، اماں بلا رہی ہیں، پہلے کھانا کھاؤں گی پھر، مومل نے کہا۔ وہ بھوک کی بہت کچی تھی، میں روٹی پکا کر لا رہی ہوں، تم اماں کی بات سن لو، رانی نے توا چولہے پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ باہر چلی گئی۔ جی اماں، آتے ہی کھانے کی فکر لگ جاتی ہے، تمہیں کالج میں بھی تو صبر سے رہتی ہو، پتہ نہیں تمہیں اتنی بھوک کیوں لگتی ہے۔ اماں غضبناک ہو رہی تھی۔ کیا کروں؟ عصمت کو فون کرنا ہے، ذرا نمبر تو ملا دے، اماں نے کہا۔ پھر گلے کرنے ہوں گے، اس نے منہ بنایا۔ زیادہ زبان نہ چلائے کر، کس کے گلے کرتے ہیں ہم؟ اماں نے اسے گھر کا، مجھے پتہ ہے، عصمت خالہ کل چچا مزمل کے ہاں گئی تھی، آپ نے رپورٹ لینی ہوگی، بکواس کرتی رہنا، تیری زبان کاٹ دوں گی کسی دن۔ اماں کو اس کا سچ ہمیشہ ہی کڑوا لگتا تھا۔ مومل نے جلدی سے نمبر ملا کر ریسیور ان کے کان سے لگا دیا اور پھر کچن میں آ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ رانی نے پوچھا۔ عصمت خالہ سے بات کرنی تھی، مومل نے منہ بنا کر کہا۔ پتہ نہیں اسے عصمت خالہ سے کیوں چڑ ہوتی تھی، اصل میں ان کی عادت تھی لگائی بجھائی کی، ہر کسی کے معاملے میں بولنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، تو وہ اماں کی دور پرے کی رشتہ دار، مگر اماں بالکل بہنوں کی طرح انہیں چاہتی تھی اور ان کی ہر بات یوں مانتی جیسے خود آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہو۔ مومل کو تو وہ تب سے بری لگتی تھی جب سے انہوں نے اماں کو اٹھتے بیٹھتے ایاز بھائی کی دوسری شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شادی کے 2 سال ہونے کے باوجود رانی بھابھی ماں نہ بن سکی تھی اور اماں بھی ایک وقت کو تو ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یہ تو مومل تھی جو ان سے لڑ پڑتی تھی، اب بھی صرف 2 سال ہوئے ہیں، مومل نے تنگ کر رکھا ہے، تو چپکی رہ، اماں نے ڈانٹا۔
تو اماں ایسا کون سا وقت گزر گیا ہے جو شوکن جیسا دکھ بھابھی پر ڈالا جائے؟ اور پھر خالہ کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہتی ہوں چل جا چائے بنا کر رکھ، یہاں رانی کو کہہ دے اماں نے گھر کا، مگر وہ کب باز رہنے والی تھی، بھابھی زہر نہ دے دیں انہیں، یہ کہہ کر وہ بھاگ لی تھی۔ توبہ توبہ، زبان ہے کہ کینچی! اماں نے سر پیٹ لیا، پھر عصمت خالہ سے بولی، تم دل برا نہ کرنا عصمت، اے لو مجھے کیا، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں آپا، آپ دیکھو نا بیٹا، اس لیے تو بیاہا جاتا ہے کہ سال بعد پوتا گود میں ہے، اور یہاں تو 2 سال ہو گئے، وہ پھر ہمدرد بنی تھی، پھر کوئی رشتہ دیکھو۔ اماں نے فوراً ذمہ داری ان کے سر ڈال دی، رشتے بہت آپا، تم پہلے ایاز میاں سے بات کر لو، بلکہ بھائی جان سے بھی پوچھ لو، یہ نہ ہو ہم بات کر لیں اور وہ نہ مانے۔ عصمت خالہ نے کہا تو ان کی بات اماں کے دل کو لگی تھی، سو اسی روز رات کو جب ابا نے انہوں سے بات کی تو وہ بفر گئے، بات ہی پوری نہ ہونے دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں شادی کو، اور تم پھر بیٹے کے سر پر صحرا سے جانا چاہتی ہو، آخر اولاد کی بھی تو اس گھر کو ضرورت ہے۔ اماں منمنائیں، ایسی جلدی نہیں ہے، اللہ دے دے گا۔ خالد بھائی کے ساگر کی اور ایاز کی شادی 1 ہفتے کے وقفے سے ہوئی تھی، پچھلے سال بیٹی ہوئی ہے، اور اب پھر ساگر کی دلہن ڈلیوری کے سلسلے میں مہک کے گئی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں دور دور تک نشان نہیں ہے۔ اماں دکھی لہجے میں بولی، بیوقوفی کی باتیں مت کرو عصمت، تمہارا دماغ خراب کرنے آ جاتی ہے، میں منع کر دوں گا کہ نہ آیا کرو، تو صحیح بات کرنے والوں کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے میری محبت میں یہ سب کہا ہے، اور حرج کیا ہے؟ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، پھر ہم رانی کو میکے تو نہیں بھیج رہے نا، اور نہ ہی پھر میں بھی شادی کر لیتا ہوں۔ ابا ان کی بات کاٹ کر بولے، اب آپ کی عمر ہے؟ اماں ہنس کر بولی، مذہب میں اجازت ہے نا، شہاب احمد بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھے، آپ تو ایک دم ہتھے سے ہی اکھڑ جاتے ہیں، کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ ایاز کے بچے ہوں؟ اور بچے ہوں چاہتا ہے دل، اور وہ رانی سے ہوں، رانی کے علاوہ اور کوئی لڑکی ایاز کی بیوی کے روپ میں نہیں آئے گی۔ سن لو تم اپنی ہمدرد عصمت بیگم کو بھی سنا دینا، اور انہیں بتا دینا آئندہ میرے گھر میں غلط بات نہیں ہوگی، ورنہ وہ ایک دم خاموش ہو گئے، اور انیسہ بیگم کو پتا تھا کہ اس ورنہ کے پیچھے کیا دھمکی ہے، اور پھر اللہ کا احسان ہوا تھا کہ صرف 1 ماہ بعد ہی جب رانی بھابھی کا پیر بھاری ہو گیا تھا، بھوک نہیں لگتی تھی، ہر پل سونے کو جی چاہتا تھا، تب ایاز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے خوشخبری سنائی۔ رانی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور ایاز روٹھا روٹھا سا تھا کہ اس نے ایسی خوشخبری اسے خود کیوں نہیں دی، اور رانی نے کتنی مشکل سے اسے یقین دلایا تھا، مجھے خود پتا نہیں تھا تو کیا بتاتی؟ اور پھر عصمت خالہ کی باتیں مومل نے رانی کو بتا دی تھی، وہ بولی تو کچھ نہ تھی، مگر عصمت خالہ کی طرف سے گرا اس کے دل میں پڑ گئی تھی۔ مومل تو برملا انہیں برا بھلا کہہ دیتی تھی، مگر رانی کہہ نہ سکتی تھی۔ عصمت خالہ آتی تو وہ پہلے کی طرح خدمت کرتی، مگر مومل کمرے میں گھس جاتی اور رانی کو اکساتی کہ وہ عصمت خالہ کو چائے پانی نہ پوچھا کرے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، رانی کہتی، میں تو کرتی ہوں، مومل کہتی، تمہاری بات اور ہے، تم اس گھر کی بیٹی ہو اور میں بہو، تمہارا رویہ نظر انداز کر دیا جائے گا، جبکہ میری بات تو پھر کوٹھوں چڑھے گی، رانی نے مسکرا کر کہا تھا، اور اس کی بات مومل کے دل کو لگی تھی۔ اب عصمت خالہ کا آنا جانا پہلے کی طرح تھا، جب رانی نے بیٹے کو جنم دیا تو وہی اس کے ساتھ ہسپتال میں رہی تھی، اس کے باوجود مومل کے دل سے قدوت نہ گئی، گھر کی رونق ٹونی کی آمد سے اور بڑھ گئی تھی۔ رانی نے بھی شاید عصمت خالہ کو معاف کر دیا تھا، مگر مومل اپنے دل کا کیا کرتی، اس کے دل میں ان کے لیے ذرا بھی جگہ نہ بن پائی، اس لیے جب اماں ذرا بھی عصمت خالہ کا ذکر کرتی تو مومل کا منہ بن جاتا، اور ان کا فون نمبر ملا کر دینا تو مومل کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اور اب بھی وہ فون ماں کو پکڑا کر کچن میں چلی گئی تھی، رانی نے اس کے لیے کھانا نکال کر ٹرے میں رکھ دیا تھا، وہ وہیں کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگی۔ رانی اب سلاد بنا رہی تھی، ساتھ ہی گوشت بھی بھون رہی تھی، کہ سرسوں کا ساگ اور گوشت ابا جان کی پسندیدہ ڈش تھی، اور رانی بھی بڑے چاؤ سے ان کی پسند کے کھانے بناتی تھی۔ مومل کو آج تک پتہ نہ چلا تھا کہ رانی کی اپنی پسند کیا ہے،
بس وہ گھر کے ہر افراد کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ رانی نے پوچھا۔ بھابو وہ تبریز آ رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ آ گئی، اس نے بتایا۔ تبریز کے ساتھ؟ رانی نے حیرت سے کہا۔ یوں بھی میری آخری 2 کلاسز تھیں ہی نہیں، سر زمان آئے نہیں تھے اور مسز عثمانی چھٹی پر تھیں، پھر تبریز آ رہا تھا تو میں بھی آ گئی۔ تم اس سے ملتی ہو؟ مارے حیرت کے رانی کی آواز نہ نکل رہی تھی۔ لیں، یونیورسٹی میں مل ہی لیا جاتا ہے، وہ ہنسی۔ یہ تو بری بات ہے، ابھی تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ اور بھابو پلیز، نصیحت نہیں، بھائی منگنی کو انجوائے تو کرنے دیں۔ پتہ ہے جب میں اور تبریز لائبریری میں اکٹھے ہوتے ہیں تو لڑکیاں دیکھ کر رشک کرتی ہیں۔ کیا کیا مطلب کہ؟ رانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ہاں ہم تو روز ملتے ہیں، مومل نے لاپرواہی سے کہا۔ اماں کو پتہ چلا تو؟ رانی نے ڈرایا۔ چلتا رہے، میں ڈرتی ہوں، آخر اماں کا بھتیجا ہے، اور یوں بھی وہ مجھے ایک دن نہ دیکھے تو کہتا ہے لگتا ہے دن ہی طلوع نہیں ہوا۔ مائی گاڈ! رانی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیں، آپ تو اس طرح بلش ہو رہی ہیں جیسے آپ کو کہا ہو۔ مومل مزہ لیتے ہوئے بولی۔ ہم کہیں باہر تو نہیں جاتے، بس ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کا یہ فائدہ تو ہے نا۔ مومل نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ احتیاط کیا کرو، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد کوئی چار بھی نہ رہے۔ کم کم ملا کرو تاکہ چاہ رہے، ہماری چاہ ہمیشہ رہے گی، مومل نے فخر سے کہا۔ انشاءاللہ، مگر پھر بھی دیکھ بھال کر، رانی نے اسے سمجھایا۔ تب ہی ٹونی کے رونے کی آواز آئی تو مومل باہر کو لپکی۔ میں دیکھتی ہوں، مگر وہ لاؤنج میں ہی ٹھٹک گئی۔ اماں اونچا اونچا بول رہی تھی، شاید عصمت خالہ نے کوئی ایسی بات کر دی تھی۔ ادھر ٹونی کا والیوم اونچا ہو گیا تھا۔ مومل بھابھی کے کمرے میں گھس گئی، کاٹ میں پڑے ٹونی کو اٹھایا تو اسے دیکھ کر ہی خاموش ہو گیا۔ مومل نے اسے گدگدایا تو کھلکھلانے لگا۔ مومل نے چٹ اس کے سرخ گال چومے اور اسے لیے کچن میں آ گئی۔ بھابو اتنا روتا ہے مگر آنسو ایک نہیں، اس نے رانی کو بتایا۔ تم پر گیا ہے، رانی نے ہنس کر کہا۔ گھٹی جو میری ہے۔ مومل نے اسے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا تو وہ پھر رونے لگا۔ ابھی اسے سنبھالو، میں کھانا لگا لوں، رانی نے کہا۔ آپ اسے سنبھالیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ مومل نے ٹونی کو ان کو تھمایا۔ سلاد فریج میں رکھا ہے اور میٹھا بھی، وہ بھی میز پر رکھنا، مجھے پتہ ہے سب، آپ آ جائیں، اس نے رانی سے کہا اور اس کے جانے کے بعد کھانا نکالنے لگی کہ ابا ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے، پھر نماز کے لیے مسجد جاتے تھے۔ میز پر کھانا لگانے کے بعد وہ ابا کو بلانے ان کے کمرے میں گئی تھی تو اماں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ابا کھانا لگا دیا ہے؟ اچھا، میں آ رہا ہوں، وہ جیسے ہی چونک کر بولے۔ ابا کیا بات ہے، کچھ پریشان ہے؟ نہیں تو بیٹا، وہ مسکرائے۔ تم آج جلدی آ گئی۔ انہوں نے بات بدل دی۔ مومل سمجھ گئی کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ جی ابا، آج 2 کلاسز نہیں تھیں، پھر آج اشفی بھی نہیں آئی تھی، اس کے بغیر تمہارا دل نہیں لگا ہوگا، ابا بولے۔ آف کورس، اس نے لہجے کو ابشاش بنایا۔ اب جلدی آئیں، میں نے کھانا لگا دیا ہے، تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو، تم نے کھانا کھا لیا؟ ابا کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے۔ جی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ رانی کہاں ہے؟ ٹونی اٹھ گیا تھا، اسے سنبھال رہی ہے۔ تم ٹونی کو سنبھالو، وہ کھانا کھا لے، اماں نے کہا تو وہ رانی کو آوازیں دیتی کمرے میں آ گئیں۔ جائیں کھانا کھا لیں، میں ٹونی کو سلا دوں؟ میں سلا دوں گی، بلکہ ابھی میرے ساتھ کھیلے گا، پھر سوئے گا، یوں بھی ابھی ابھی تو اٹھا ہے۔ پتہ نہیں ماؤں کو کیا مرض ہوتا ہے، چاہتی ہیں بچے سوتے ہی رہیں۔ دیکھیں گے جب تمہارے ہوں گے تو، دیکھیے گا 2 اپنے ابا کے کاندھے پر ہوں گے اور 2 میری بغل میں، وہ بھی ایک ڈیڑھ تھی۔ خدا کا خوف کرو، رانی نے جھنجھری لی اور ماں کی آواز پر باہر لپکی اور ٹونی سے کھیلنے لگی۔ موسم بہار کی آمد تھی اور موسم بھی خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادل تیرتے پھر رہے تھے، ہوا میں پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی اور وہ خرامہ خرامہ افشاں کے ساتھ لائبریری میں جا رہی تھی کہ ایک دم ہی وہ سامنے آ گیا۔ مومل ٹھٹک گئی، افشاں بھی رک گئی تھی۔ مومل نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اونچے قد کاٹ کا سانولا جوان تھا، گھنی مونچھوں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی نے اس کے چہرے کو باروب بنا رکھا تھا۔ چہرے پر 2 دھکتی سرخ آنکھیں، لگتا تھا کہ آنکھوں کی جگہ انگارے دھرے ہوں۔ تم مومل ہو نا؟ مومل شہاب۔ جی، مگر آپ کون؟ وہ گھبرائے بغیر بولی۔ پتہ لگ جائے گا۔ بابا جلدی کیا ہے؟
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ یہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ اس نے بازو سینے پر لپیٹے ہوئے کہا، ہٹو میرے راستے سے، اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک دم ہی اس کا خون شریانوں میں تپنے لگا تھا۔ واہ! اجنبی نے شاید اس جملے سے یہ مزہ لیا تھا۔ بڑے مزاج ہیں بھائی، خوب گزرے گی۔ شٹ اپ! مومل نے پاؤں پر کھا اور آگے بڑھ گئی۔ افشاں تو گھبرا گئی تھی۔ کون تھا؟ ساتھ چلتے چلتے افشاں نے پوچھا۔ مامی کا پتر تھا میرے۔ بابا! تمہیں پتہ تو ہے میں اسے نہیں جانتی، مومل نے چڑھ کر کہا۔ سوری یار، میرا ذہن معاف ہو رہا ہے، افشاں نے معذرت کی۔ میں گھر جا رہی ہوں، مومل نے بتایا۔ سر ذکی کی کلاس نہیں لو گی؟ نہیں، بلکہ تبریز کے ڈپارٹمنٹ چلی جاؤ، اس سے کہہ دو سب۔ مومل نے خود کلامی کی، مگر افشاں نے سن لیا تھا۔ پاگل ہو، یوں ہی بات بڑھنے کا فائدہ، لڑکے یوں ہی دل پشوری کرتے ہیں، افشاں نے سمجھایا۔ ہاں یہ تو ہے، خیر آئندہ کبھی ایسا ہوا تو تبریز کو بتا دوں گی۔ مومل نے طویل سانس لی، تبھی تبریز انہیں لون میں دیکھ کر وہیں آ گیا۔ مومو، لو یاد کیا، اور تم آپ موجود ہو، مومل نے مسکرا کر کہا۔ اسے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ، ہمارا تو اب کوئی کام نہیں ہے، چلنا چاہیے؟ افشاں نے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ، مومل نے شرارت سے کہا۔ بہت خراب ہو، افشاں نے شکوہ کیا۔ تھینکس، اس نے کہا۔ افشاں کے جانے کے بعد وہ بینچ پر آ بیٹھے۔ گھر جا رہی ہو؟ موڈ تو ہے، اور تم؟ چلو یار، آج بیچ پر چلتے ہیں۔ نہیں تبریز، کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھنے دو، آخر ہم منگیتر ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نہ اگر نہ مگر، اتنا حسین موسم ہے، دل خوبصورت ساتھ کے لیے چاہ رہا ہے، پھر کبھی چلیں گے۔ وہ بولی، یہ تو وہ بات ہے کہ بھوک ابھی لگی ہو اور کہا جائے کل کھانا کھا لینا۔ وہ منہ بنا کر بولا، مجھے ڈر لگتا ہے میرے ساتھ۔ تبریز نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ ہے اماں ابا کو بہت مان ہے مجھ پر، میں کوئی لفنگا ہوں؟ توبہ ہے تبریز، ٹھیک ہے میں پھپھو سے خود اجازت لوں گا، ابھی ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے۔ اماں ٹکاسا جواب دیں گی تو حضرت کو پتہ چلے گا، اس نے جتایا۔ اصل میں تم خود جانا نہیں چاہتی میرے ساتھ، وہ بولا۔ یہی سمجھ لو، وہ سچائی سے بولی۔ پھر میں کسی اور سے بات کرتا ہوں، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، بات تو کر کے دیکھو۔ وہ گڑگڑائے، یہ تو وہ معاملہ ہے، نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے۔ تبریز ہنسا۔ تبریز، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، دیکھنا تو اور بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت چاہتی ہو؟ اس کی طرف جھکا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ جسے چاہا جائے اس کی بات کو بھی ماننا پڑتا ہے، بعض مرتبہ مجبوری ہوتی ہے۔ بہت سے پہرے معاشرے کے رسم و رواج سامنے آ جاتے ہیں، اور دل کی خواہش کے ناگ کے سر پر ایڑی رکھنی پڑتی ہے۔ ہم جس ماحول کے پروردہ ہیں تبریز، وہاں نہ آزادیاں ہیں، اور پتہ ہے چند روز قبل میں نے رانی بھابھی کو بتایا کہ میں تم سے یونیورسٹی میں مل لیتی ہوں، تو وہ کتنی دیر وہ نصیحتیں کرتی رہیں۔ انہیں تو بہت عجیب لگا تھا کہ میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگی، آئندہ نہ ملنا، پھر تم نے وعدہ کر لیا ہوگا کہ نہیں ملوں گی۔ جی نہیں، مومل نے چہرے پر آئے بالوں کو سر جھٹک کر پیچھے کیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تم سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے چہرے پر محبت رنگ بن کر بکھر پڑی تھی۔ بہت بہادر ہو، تبریز نے کہا۔ کوئی شک ہے؟ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ جی جناب، بیچ پر جاتے تو تمہاری جان نکل رہی ہے۔ وہ تبریز، مومل گھبرا گئی۔ تب ہی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی، جو جلدی ہی موٹی موٹی بوندوں میں بدل گئی۔ وہ دونوں تیزی سے کیفیٹیریا میں آ گئے۔ تم باتوں میں نہ لگاتے تو میں ابھی تک گھر پہنچ گئی ہوتی، مومل چہرے سے بارش کے قطرے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا، تبریز نے کہا، تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، اور اس کی آنکھوں میں وہ کچھ لکھا تھا جو اس کی زبان نہیں کہہ رہی تھی۔ یہ آنکھیں کتنی سچی ہوتی ہیں، جو دل کے راز فوراً عیاں کر دیتی ہیں، اور مومل کی آنکھیں بھی ایسی تھیں، راز لٹاتی، دل پر چھاتی ہوئی، اثر انگیز دل فریب، جو کہنا چاہتی تھی کہہ دیتی۔ بارش رک چکی تھی اور پوائنٹ بھی چل چکے تھے۔ وہ تبریز سے معذرت کر کے پوائنٹ کی طرف چلی گئی۔ تمام رستے وہ اسی شخص کے بارے میں سوچتی رہی جس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا؟ شرارت تھی یا پھر کوئی وارننگ؟ اس کا ذہن طرح طرح کے خیالوں کی ماجگاہ بنا ہوا تھا، مگر وہ الجھ چکی تھی۔ وہ گھر آئی
تو گھر پہ ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے گملوں میں لگے پھولوں نے اسے مسکرا کر خوش آمدید نہیں کہا۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ اسے خاموشی سے ہول آنے لگے۔ اماں، ابا، بھابو، ایاز بھائی، ٹونی۔ وہ باہر ہی سے سب کو زور زور سے آوازیں دیتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو رانی اماں کے کمرے سے نکلی۔ بھابو، خیریت تو ہے نا؟ تم کیوں پریشان ہو؟ رانی کا اس کا گال چھوا۔ گھر میں اتنا سناٹا، اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور آواز بھی بھر گئی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رانی نے بتایا۔ کیا ہوا؟ اس نے بیگ صوفے پر پھینکا تھا۔ بس بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کر گیا، ڈاکٹر دیکھ گیا ہے، ابھی سوئی ہوئی ہیں۔ تم کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ وہ تیزی سے اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ ابا بھی ایزی چیئر پر اماں کے بیڈ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ وہ بھاگ کر اماں پر جھک گئی۔ ابا، کیا ہوا تھا؟ ایک دم کیسے اماں کا بی پی ہائی ہو گیا؟ کیا بات ہوئی تھی؟ آپ نے کچھ کہا؟ بھئی دم تو لو، اب ٹھیک ہیں تمہاری اماں؟ وہ مسکرائے۔ اماں، اماں۔ وہ ان کے ہاتھوں کو بے تحاشا چوم رہی تھی اور آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اماں کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ تبھی شہاب احمد نے رانی سے کہا، بہو اسے لے جاؤ، ہلکان ہوئے جا رہی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ تڑپ کر بولی، ابا اماں کو ہسپتال لے چلیں۔ بھئی ڈاکٹر دیکھ تو گیا ہے اور یوں بھی ابھی سو رہی ہے، تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تم جاؤ کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اماں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ دبا رہی تھی اور پھر وہ اماں کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ ان کے ہاتھ چومتی، انہیں آنکھوں سے لگاتی اور کبھی اماں کے گالوں پر ہاتھ پھیرتی، ان کی آنکھوں کو چومتی۔ اس کا رواں رواں اماں کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ اس کی پریشان صورت دیکھ کر بولی، آپ بیمار ہوں اور میں پریشان بھی نہ ہوں۔ اماں، آپ بستر پر پڑی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، وہ دھیرے سے مسکرائیں۔ ہے نا ابا؟ اس نے باپ سے تصدیق چاہی، چلتی پھرتی ہوئی مجھے ڈانٹتی ہوئی، اور اس نے ایک دم ہونٹ بھینچ لیے۔ اور کیا؟ ابا نے مزہ لیا۔ اور ابا یہ عصمت خالہ سے گپیں لگاتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ وہ بولی تو ابا زور سے ہنس دیے۔ اماں مسکرا دی، شریر کہیں گی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے نا انیسہ؟ ابا نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آہستگی سے بولی۔ اماں، کیا بات ہوئی تھی؟ آپ کی طبیعت کبھی اتنی خراب تو نہیں ہوتی؟ وہ اماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، بس بیٹا، بیماری جو ہوئی کبھی بڑھ بھی جاتی ہے۔ اماں نے اسے سینے سے لگایا اور ان کی آنکھیں برس پڑی، مگر ہونٹوں کو انہوں نے بھینچ لیا تھا، مبادا آواز نکل جائے۔ شہاب احمد بھی انہیں گھور رہے تھے۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی، مگر اب اماں اسے یونیورسٹی بھیجتے ہوئے کچھ گھبراتی تھی۔ جب تک وہ گھر نہ پہنچ جاتی، وہ دہلیز اکھاڑ ڈالتی تھی۔ رانی بھی حیران تھی، آخر اماں کو کیا پریشانی ہے؟ کئی بار اس نے پوچھا بھی تھا۔ بس جی چاہتا ہے مومل میرے پاس ہی بیٹھی رہے، پھر اٹھا لیں اسے پڑھائی سے۔ اگلے ماہ امتحان ہے، پھر آرام سے گھر میں رہے گی۔ اور گھر میں کیا رہنا، بھائی صاحب رخصتی کا کہہ رہے تھے، اب تیاری شروع کر لو بہو شادی کی، مومل اپنے گھر کی ہو جائے۔ ابھی تبریز کی جاب تو ہو، اماں ہو جائے گی نوکری، جتنی جلدی ہو مومو اپنے گھر کی ہو جائے۔ ان کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آخری پیپر دے کر گھر آئی تو عصمت خالہ آئی ہوئی تھی۔ اس کا منہ بن گیا، وہ انہیں سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل تھا کہ اب خوب سوئے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ شام کو اماں کی طبیعت ایک دم ہی بگڑ گئی تھی، بقول رانی کے کہ فون آیا تھا، عصمت خالہ نے کوئی بات کی ہوگی۔ وہ بولی تو رانی نے بتایا۔ نہیں، فون آیا تو خالہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی، میں بھی موجود تھی، پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ سب ہی پریشان تھے۔ ابا کو بھی دکان سے بلا لیا گیا تھا، ایاز کو آفس فون کیا گیا، وہ بھی جلدی آ گیا تھا۔ ڈاکٹر اماں کو دیکھ گیا، مگر وہ ابھی تک نودگی کی حالت میں تھی۔ ابا، ہم اماں کو ہسپتال لے جاتے ہیں، ایاز نے کہا۔ بیٹا، وہاں بھی یہی ٹریٹمنٹ ہوگا، اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ تو ایاز عادت مند بیٹوں کی طرح خاموش ہو گیا۔ مومل نے تو وہیں اماں کے کمرے میں جائے نماز بچھا لی تھی اور رو رو کر اللہ سے اماں کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ جتنی دعائیں یاد تھیں سب پڑھ کر اماں پر پھونک چکی تھی۔ جمال ماموں اور تبریز بھی آ گئے تھے اور مومانی بھی۔ انہیں ابا نے واپس بھیج دیا، جبکہ موانی رہ گئی تھی۔ آخر نند کو ایسی حالت میں چھوڑ کر
وہ کیسے جاتی؟ رات کے پچھلے پہر اماں کو ہوش آئے۔ مومل، مومل، ہوش میں آتے ہی انہوں نے اسے پکارا تھا۔ جی اماں، میں یہاں ہوں، آپ کے پاس۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان پر جھک گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ تم تو ڈرا ہی دیتی ہو انیسہ بچوں کو، ابا بولے۔ ایاز کے ابا، آپ تو وہ بات کرتے ہیں، بیماری پر میرا اختیار تو نہیں ہے۔ حوصلہ کیا کرو، وہ بولے۔ نہیں ہے حوصلہ مجھ میں، بس مومل کی جلدی شادی کر دو۔ لیں، میری شادی کی کیا جلدی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں آپا، فکر نہ کریں۔ تبریز کی نوکری ہوتے ہی عمانی نے کہنا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ ہوتی رہے گی نوکری، میں مر جاؤں گی رضیہ، خدا نہ کرے آپا۔ بس جمال بھائی سے کہو تاریخ پکی کریں۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح بات کر لیں گے۔ ابا نے بات سنبھالی، اور پھر واقعی ہی دوسرے روز وہی ہوا جو اماں چاہتی تھی۔ حالانکہ تبریز کے ابھی امتحان ہو رہے تھے، مگر اماں کی ضد کے آگے ایک نہ چلی اور صرف 15 روز بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اسی روز ایاز کو کہا گیا کہ کارڈ چھپنے دے دے۔ مومل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی جلدی بھی کیا تھی۔ اماں سے پوچھا تو صرف ایک جواب تھا، مجھے بھروسہ نہیں اپنی زندگی کا، میں تمہیں اپنی زندگی میں بیاہنا چاہتی ہوں۔ اماں، کوئی بات ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ کیسی بات؟ وہ بولنی۔ کس کا فون آتا ہے جو آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے؟ وہ نہایت یقین سے اماں سے پوچھ رہی تھی۔ کسی کا بھی نہیں اماں، مجھے آپ سچ بتائیں ورنہ۔ بکو مت، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اماں سے پوچھ گچھ کرو۔ رانی کے ساتھ جا کر ٹیلر کو کپڑے سلنے دے آنا، اب دن ہی کتنے ہیں۔ انہوں نے بات بدل دی اور مومل منہ بسور کر رہ گئی۔ اسے پتا تھا اماں کچھ نہ بتائیں گی۔ وہ ٹونی کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اماں مغرب کی نماز پڑھ کر باہر لان میں آ گئی۔ رانی چاول صاف کر رہی تھی۔ ایاز آ گیا؟ نہیں، ابھی تو نہیں آیا، رانی نے بتایا، وہ 5 بجے آ جاتا ہے۔ آج زیادہ دیر نہیں ہو گئی؟ اماں کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہاں، کہہ رہے تھے جیولر کے یہاں جانا ہے، دیر سے آؤں گا، رانی نے اطمینان سے بتایا۔ سچ کہہ رہی ہے؟ اماں کے لہجے میں شک تھا۔ لیں اماں، میں کیوں غلط کہوں گی، رانی نے مسکرا کر کہا۔ پھر میرے دل میں ہول کیوں اٹھ رہے ہیں؟ گرمی ہے نا اماں، دل گھبرا رہا ہوگا، میں ابھی سنتل کا شربت بنا کر لاتی ہوں۔ مومل جلدی سے اندر چلی گئی اور چند لمحوں میں وہ شربت لے آئی تھی۔ اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس منہ سے لگا لیا۔ بتیاں جلا دو رانی، بہت اندھیرا ہو گیا ہے۔ جی اچھا، رانی نے اٹھ کر گیراج کی لائٹ بھی آن کر دی، مگر اماں کے دل میں تو پتنگے لگے تھے۔ وقت بھی لگتا تھا کچھوے کی چال چل رہا ہے۔ اماں کی تسبیح تیزی سے چل رہی تھی۔ رانی کچن میں چلی گئی تھی۔ مومل ٹونی کو اچھال رہی تھی اور وہ زور زور سے ہنس بھی رہا تھا۔ ابا بھی آ گئے تھے۔ رانی نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ ایاز نہیں آیا۔ اماں روحان سی ہو رہی تھی۔ آ جائے گا، تھوڑے کام ہوتے ہیں شادی کے، تم نے تو ہتھیلی پر سرسوں جما دی ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر میز پر آ بیٹھے۔ پتا کرو اس کا، اماں زرد ہو رہی تھی۔ پاگل ہوئی ہو، جوان لڑکا ہے، آ جائے گا، بچہ ہے جو مسجد میں اعلان کرواؤ۔ ابا چڑ کر بولے۔ تب ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ابا کرسی کھسکا کر اٹھے۔ مت اٹھانا فون، اماں گڑگڑائیں۔ کیا بے وقوفی ہے انیسہ، حوصلہ کرو، شاید ایاز کا ہی فون ہو۔ انہوں نے ریسیور اٹھا لیا اور دوسرے ہی پل وہ دھاڑ رہے تھے۔ کیا بکتے ہو کمینے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ تم ہیلو ہیلو، شاید دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ کون تھا؟ اماں نے پوچھا۔ ایاز کو اغوا کر لیا گیا ہے، ابا نے بتایا۔ کیا؟ مومل حواس باختہ ہو گئی اور اماں تو بس ایک ٹک ابا کو دیکھ رہی تھی جو کہہ رہے تھے انیسہ کو سنبھالو، میں جمال کے یہاں جاتا ہوں۔ رانی بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا تھا نا، ایاز کبھی اتنی دیر سے گھر نہیں آتا، کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، وہ کہتی رہی۔ اور ابا گھر سے نکل گئے۔ اور پھر اس رات کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ رانی نے نہایت حوصلے سے سب کچھ سہا تھا۔ اس نے کھانا وغیرہ فریج میں رکھ دیا تھا، ٹونی کو اور اماں کو بھی سنبھال رہی تھی۔ مومل پریشان تھی کہ پرسوں اس کی مایوں تھی اور آج بھائی اغوا ہو گیا تھا۔ حوصلہ کرو، اللہ بھلا کرے گا مومی، رانی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ بھائی وہ جتنا توان مانگے ہمیں دینا چاہیے،
چاہیے ادھار کر کے ہی دیں، گھر بیچ دیں ابا، میرا بھائی آ جائے۔ مومل کی دکھ سے آواز پھٹ گئی۔ نزدیک جمال ماموں بھی رہتے تھے اور وہ اسی وقت ابا کے ساتھ ہو لیے۔ تبریز بھی آیا تھا۔ اسے تو تبریز سے پردہ کرنے کا بھی ہوش نہ تھا۔ عصمت خالہ بھی آ گئی تھی۔ وہ اماں کو سنبھال رہی تھی۔ رات بھر وہ اغوا کنندہ گان کے فون کا انتظار کرتے رہے مگر فون نہ آیا۔ دوسرے روز صبح کے 10 بجے فون آیا تھا۔ جمال ماموں نے اٹینڈ کیا۔ بڑی عقل مندی کی جو پولیس کو اطلاع نہ دی، ورنہ ایاز کی لاش پہنچ جاتی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ جمال احمد پوچھ رہے تھے۔ مومل دوسری طرف سے کہا گیا۔ شٹ اپ! ہاں، میں مومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس کا ماموں ہوں۔ جمال احمد غصے سے کھول رہے تھے۔ یہ بھی کہو نا تم اس کے سسر بننے جا رہے ہو۔ مگر جمال سائیں، مومل صرف میری ہے۔ اگر منظور نہیں تو پھر ایاز کی لاش آ جائے گی۔ میں شام 4 بجے پھر فون کروں گا۔ سنو، پولیس کو اطلاع دی تو پھر ایاز کو مردہ سمجھنا۔ اور فون کھٹ سے بند ہو گیا۔ جمال احمد ہیلو ہیلو کرتے رہے۔ ماموں کیا کہتے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ کی ہے؟ مومل جمال احمد کے کندھے سے لگ گئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جمال احمد نے اس کا سر تھپکا اور وہ رانی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی مگر چین نہ آیا تو پھر اماں کے کمرے کی طرف آئی۔ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ بھلا ہم مومل کی شادی ایک اندیکھے شخص سے کیسے کر دیں؟ پولیس کو اطلاع دینی ہوگی۔ جمال احمد بولے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، بہنوں پر قربان ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر ایاز کی زندگی اتنی ہے تو کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ یہ ابا کی آواز تھی اور مومل لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گئی کہ سارا فساد اسی کا ہے۔ اب 4 بجے فون آئے گا، جمال احمد بتا رہے تھے۔ پھر کیا کہوں؟ میرے خیال میں تو پولیس سے مدد لی جائے، رضیہ ممانی نے کہا۔ فائدہ کوئی نہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے کسی کی جان لینا معمولی بات ہے۔ اور یوں بھی پولیس ہماری کرتی کیا ہے؟ ابا نے آہستہ سے کہا۔ تب وہ اندر داخل ہو گئے۔ ابا اب 4 بجے، ان سے میں بات کروں گی۔ مومل تم؟ ہاں ابا، دیکھو تو کیا کہتے ہیں وہ۔ اور پھر شام 4 بجے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ مومل نے فون اٹھایا۔ میں مومل بات کر رہی ہوں، پتہ ہے مجھے، اتنی خوبصورت آواز تمہاری ہی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرے بھائی سے بات کرواؤ۔ مجھ سے بات کرو مومل، بڑا دل کرتا ہے تم سے بات کرنے کو۔ وہ بولا۔ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے کمینے شخص۔ میں خودکشی کر لوں گی تم سے شادی کرنے سے پہلے۔ یہ تو اور ظلم ہوگا، تمہارے گھر 2 جنازے اٹھیں گے۔ وہ خباثت سے بولا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ تم خودکشی کرو گی اور ہم تمہارے بھائی کی لاش بھیج دیں گے؟ تم ذلیل آدمی! ہاں مومل جی، مجھ سے 2 بول پڑھاؤ اور بھائی کو رہا کروا لو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ایاز کی زندگی کی۔ تم مرو گی تب بھی بھائی کی زندگی نہیں بچے گی۔ اگر مجھ سے شادی کر لو تو پھر ایاز کی زندگی کی ضمانت ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بابا، مرد کی زبان ہے۔ بھائی کو چھوڑ دو، میں تم سے شادی کروں گی۔ پاگل ہوئی ہو؟ جمال احمد چینخ کر اس کے قریب آئے تھے اور ریسیور لینا چاہا مگر وہ بول رہی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گی، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تم آؤ اور مجھے لے جاؤ۔ بھائی کو چھوڑ دو، بھائی کو چھوڑ دو، کہتے کہتے وہ جمال احمد کے بازو میں جھول گئی۔ ٹرین چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تھی۔ اس نے مومل کا ہاتھ تھام کر اسے اتارا، ساتھ ہی اٹیچی اور بیگ بھی اتارے۔ تب ہی ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ کلی دوڑ آیا تھا۔ فرید سائیں، ٹانگا حاضر ہے، ہاں سامان اٹھا، اس نے کہا اور خود آگے بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی کہ اب یہی اس کا نصیب تھا۔ اور اسے اب پتہ چلا تھا کہ مقدر کیا ہوتا ہے، مقدر کے تھپیڑے کیا ہوتے ہیں۔ ایاز کی زندگی کھادر اس نے فرید والی بیڑی پہن دی تھی۔ کتنا سب نے منع کیا تھا مگر وہ نہ مانی۔ اسے پتہ تھا جو اتنے دھڑلے سے اغوا کر سکتے ہیں ایاز کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر رات کو عشاء کے بعد فرید 2 بندوق بردار ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور سب کی موجودگی میں اس کا شرعی نکاح ہو گیا تھا۔ اور پھر صرف 15 منٹ کے بعد ہی ایاز بھی آ گیا تھا۔ فرید نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کو فون کیا۔ مومل، تم نے یہ کیا کیا؟ ایاز پریشان ہو اٹھا۔ جو ایک بہن کو کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں تمہیں ان خبیث بلیک میلرز کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ تحمل سے ایاز سائیں، اب ہم بہنوئی ہیں تمہارے۔ تم ایاز نے کہنا چاہا۔
ہاں بھائی، آپ کچھ نہ کہیں فرید سے۔ مومل کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ جمال ماموں اور تبریز برا بھلا کہہ کر چلے گئے تھے، سارے تعلق توڑ کر، اور دوسرے روز نکاح خواہ کو بلا کر اس کا نکاح پڑھوایا گیا اور فرید کے ساتھ چل تھی۔ اماں سے ملنے لگی تو انہوں نے منہ موڑ لی۔ رانی بھابھی اپنے کمرے میں گھس گئے۔ ابا اور ایاز کھڑے تھے۔ جاؤ مومل، ہم نے دروازہ بند کرنا ہے، ابا نے کھردرے لہجے میں کہا، اور وہ فرید کے ساتھ باہر آ گئی۔ ابا نے گیٹ بند کر دیا۔ پھر وہ اسٹیشن آئے اور 7 گھنٹوں کے سفر بعد وہ اسٹیشن پر اترے تھے۔ اسے منزل کا پتہ نہ تھا اور چل پڑی تھی۔ وہ تبریز کو منزل سمجھتی تھی مگر ایسا تو نہ تھا۔ مقدر کے مہرے نے کیسی چال چل کر اسے پیٹ دیا تھا۔ کچے رستے سے ہوتا ہوا ٹانگا ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکا۔ زندگی میں پہلی بار ٹانگے پر بیٹھی تھی۔ بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ فرید اترا تو وہ بھی اتر آئی۔ بڑے سے آہنی گیٹ سے گزر کر وہ اندر داخل ہوئے تو لگا حویلی میں شہر بسا ہے۔ کئی عورتیں، لڑکیاں، بچے موجود تھے۔ آ گئے چچا، آ گئے ہو، ادا، بابا آ گئے، پتر آ گیا، مختلف آوازیں اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ اماں، یہ بہو ہے تیری۔ اچھا، تو نے شادی کر لی؟ میں تو سمجھتی تھی تو مذاق کرتا ہے۔ بھلا شہر میں کون تجھے رشتہ دیتا؟ مگر تو نے تو سونی چھوکری سے شادی کر لی ہے۔ میں فرید کی ماں ہوں۔ اس ادھیڑ عمر کی عورت نے مومل کو گلے لگایا۔ پھر سب خواتین اس سے ملیں۔ کوئی فرید کی بھابھی تھی تو کوئی چچی، کوئی پھپھو۔ مومل کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور پھر ایک عورت نے 10 سالہ بچی کو اس کے سامنے کر دیا۔ نئی ماں سے ملو، شرماؤ نہ۔ ہاں بھائی آؤ، فرید بولا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ یہ زرینہ ہے اور یہ مہر علی، میرا بیٹا اور بیٹی۔ ارے عسکینہ، مل میری بیوی سے۔ اور وہ کہہ رہا تھا، تم سوکنے بن کر مت رہنا، لڑنا بھی نہیں۔ مومل نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک پکی عمر کی عورت کھڑی تھی جو یقیناً فرید سے 15 سال تو بڑی تھی۔ مومل اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ یعنی اس کو مومل کے آنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ شاید ان کے ہاں دوسری شادی کو کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ فرید کے ساتھ رہتے ہوئے اسے لگتا تھا جیسے اس کے سب جذبات، احساسات سرد ہو چکے ہیں۔ فرید اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، مومل، میں نے تجھے پہلی بار دیکھا تو جی چاہا دل تیرے قدموں میں رکھ دے، تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ تیرے بغیر زندگی ہی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ اب تم میرے پاس ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ اس کی باتیں سنتی اور خاموش رہتی کہ کہتی تو کیا، لگتا تھا کچھ کہنے کو باقی ہی نہیں رہ گیا۔ فرید اس پر نثار ہوتا اور وہ خود کو برف کی سیل سمجھتی۔ فرید کے پہلوؤں میں لیٹ کر وہ چھت کو گھورتی رہتی۔ اسے پتہ نہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے تو ابا، اماں، بھائی اور رانی بہت یاد آتے تھے۔ ٹونی بہت یاد آتا تھا، اور یادیں تو جوک در جوک بھاگی ہی آتی تھی۔ اس کی نند نے ایک روز اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بھابھی تیرے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، اور تم خود بھی کتنی پیاری ہے۔ تیرے سے شادی کے لیے تو بہت سے رشتے آتے ہوں گے، پھر تیرے ماں باپ نے فرید بھائی کا رشتہ کیسے مان لیا؟ سائرہ کی بات پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اب کیا کہتی کہ میرے ماں باپ تو نہ مانے تھے۔ یہ تو مقدر تھا جس نے مجھے فرید کی بنا دیا۔ اس نے کبھی فرید سے نہ پوچھا تھا کہ آخر اتنے جوکھوں کی اسے کیوں ضرورت پڑی۔ گھر کی خواتین مومل سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ گھر میں سب بچیوں کو پڑھانے لگی۔ فرید کی بھتیجیاں اس کے کام کر دیتی، صفائی ستھرائی سے لے کر اسے کپڑے بھی دھو کر استری کر دیتی۔ سب لوگ ہی بہت اچھے تھے مگر وہ ان میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور بھلا وہ کیسے ان سے گھلتی ملتی۔ اس نے کب اس طرح کے ماحول کے خواب دیکھے تھے۔ دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے۔ فرید کی پہلی بیوی اور بچے اس سے بات نہ کرتے مگر کوئی طنز وغیرہ بھی نہ کیا جاتا۔ یوں ہی پورا سال گزر گیا۔ ایک روز فرید نے بتایا، میں کراچی جا رہا ہوں، چلو گی؟ کیا کروں گی جا کر؟ وہ ہولے سے بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ فرید نے کہا، جیسے وہ تو اس خوشی میں خوش تھا۔ پھر مومل نے سوچا، وہ اپنا زٹ اور ڈگری تو لے ہی آئے، کیا خبر کبھی ضرورت پڑ جائے۔ تب رات کو جب فرید کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو اس نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ شہر چلوں گی۔ یہ ایک دم کیسے دل چاہا۔ وہ ہنسا، میں یونیورسٹی جاؤں گی، ڈگری لینی ہے، کیا ضرورت ہے، کبھی ضرورت پڑ ہی سکتی ہے، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ فرید اطمینان سے بولا۔ پھر وہ دوسرے روز کراچی آ گئے۔ اسٹیشن پر اترے تو مومل کا جی چاہا شہر کے در دیوار کو چوم لے، یہاں کی مٹی کو سرما بنا لے۔ وہ فرید کے دوست زوار کے ہاں آ گئے جس کی بیوی نے مومل کو بہت سراہا۔
اور جب فرید اتاق میں آرام کرنے چلا گیا تو محمد سے ہمدردانہ لہجے میں بولی، فرید میں تم نے کیا دیکھا جو شادی کر لی، 2 بچوں کا باپ ہے، زمین بھی تھوڑی سی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی۔ مومل نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور آنکھیں موند لی۔ شگفتہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے اس کی ذہنی حالت پر اسے شبہ ہو، اور وہ واقعی اسے خود بھی لگتا تھا جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی ہوں، کوئی سوچ ہی اپنی نہ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو۔ جب اس نے عصمت خالہ کو فون کیا تھا اور فون کرنے کی تو ہمت ہی نہ تھی، لے دے کر عصمت خالہ ہی اسے یاد آئی اور انہوں نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس کے ڈھہ جانے کو کافی تھا۔ اماں تو دوسرے روز ہی چل بسی تھی اور ان کے چہلم کے بعد ابا نے جنرل اسٹور اور گھر بیچ دیا تھا، اور پتہ نہیں وہ اور ایاز بھائی کس شہر چلے گئے تھے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہاں گئے؟ اس نے پوچھا۔ اب پتہ کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے دل کی تو تم نے کر لی، بیٹا گڑے مردے مت اکھیڑو، عصمت خالہ رسان سے بولی اور فون بند کر دیا۔ اماں مر گئی؟ ہاں اماں، تم بھلا میرے بغیر کیسے رہتی؟ اور میں بھی تو آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بھی مر گئی ہوں۔ وہ خاموشی سے روتی رہی اور پھر فرید کے ساتھ وہ اٹھا گئی۔ فرید کے ایک دوست نے کہا تھا وہ ڈگری لے کر ڈاک سے بھیج دے گا۔ اسے رپورٹ آئے 3 سال ہو گئے تھے اور انہی دنوں اس پر انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ایک لمحہ کو وہ خوفزدہ ہو گئی کہ ایسا اس نے نہیں چاہا تھا، مگر ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ اس نے خود میں تبدیلی کا فرید کو بھی نہ بتایا کہ کیا کہتی، اور پھر ایک رات اسے لگا جیسے اس کے سر سے چھت اڑ گئی ہو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ فرید دوسرے گاؤں گیا تھا، واپسی پر کسی نے اسے گولی مار دی تھی۔ اسے انتہائی زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا، مگر وہ جانزب نہ ہو سکا۔ اس کی لاش آئی تو کوہرام مچ گیا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی، برے کا انجام برا۔ وہ سنتی رہی۔ اس نے تو کبھی فرید سے پوچھا ہی نہ تھا کہ آئے روز وہ جو گھر سے غائب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ گرمیوں سردیوں کے وہ اسے 2 سوٹ لا دیتا تھا اور وہ سی کر پہن لیتی تھی۔ نہ کبھی اس نے فرید سے کوئی ڈیمانڈ کی، تب بھی شاید فرید سکھ میں تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑے زمیندار کا کرندہ تھا جو چوریاں اور ڈکیتیاں کرواتا تھا، اور یہ اس کا خاص آدمی تھا۔ تم نے اپنی جوانی مٹی میں ملا دی فرید، غلط کام کر کے، مومل نے دکھ سے سوچا۔ تیسرے روز مومل کے جیٹھ بہل نے کہا، مومل بی بی اب بابا تم اپنے گھر جاؤ۔ جی، فرید کے ساتھ تمہارا رشتہ تھا، اب وہ نہ رہا تو تم نے یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے پاس جاؤ، جوان ہو وہ کہیں تمہارا رشتہ کر دیں گے، تم نے تو اب اس کی بیوی اور دوسرے بچوں کو دیکھنا ہے۔ بہتر، مومل نے سر جھکا لیا۔ زوار اور شگفتہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ چند جوڑے کپڑے بیگ میں ڈال کر ان کے ساتھ کراچی آ گئے، اور یہاں اس پر انکشاف ہوا کہ فرید نے تو اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، گلشن میں 300 گز پہ بنا خوبصورت گھر اور خاصا بینک بیلنس۔ وہ کہتا تھا میں نہ رہوں تو مومل کو پریشانی نہ ہو، میں نے اس پر بڑا ظلم کیا ہے اور سب کچھ چھین لیا اس کا، زوار بتا رہا تھا، اور وہ فرید کی پشیمانی کا سن کر مسکرا بھی نہ سکی۔ زوار بھائی، میں نے اس شہر میں رہنا نہیں چاہتی، ہو سکے تو مجھے کہیں جاب دلوا دیں، اسی شخص سے کہیں جس کا فرید کا رندہ تھا۔ ہاں ہاں میں کہوں گا، وہ تو ایک فون کرے گا اور آپ کی نوکری پکی۔ مگر بہن تم میرے پاس بھی رہو تو مجھ پر بوجھ نہیں ہو۔ نہیں بھائی، آپ کا شکریہ، مجھے نوکری مل جائے تو میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گی۔ اکیلی کیسے رہو گی؟ وہ بولا، رہ لوں گی۔ اور پھر واقعی زوار کی کوششوں سے جلد از جلد فیڈرل گورنمنٹ کالج اکاڑہ میں جاب مل گئی، اور وہ اکاڑہ آ گئی، یہاں ٹیچرز ہاسپٹل میں رہتی تھی۔ اسے بھی ایک کمرہ مل گیا، اور پھر یہاں آنے کے 4 ماہ بعد اس نے نمیرا کو جنم دیا۔ نمیرا بہت خوبصورت تھی، اسی ہی کی طرح کی، البتہ اس کی آنکھیں فرید جیسی تھی۔ مومل کو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خوف آتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ نمیرا 3 سال کی تھی تب اس کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ وہ چاہتی بھی یہی تھی، نمیرا کی تعلیم کے لیے وہ بڑے شہر میں جانا چاہتی تھی۔ وقت نے اسے کتنا بدل دیا تھا، نمیرا جوان اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ نمیرا نے CSS کیا تو اسے انکم ٹیکس میں جاب مل گئی، اب وہ بطور ڈائریکٹر کراچی آفس میں تھی۔ مومل نے بھی کراچی تبادلہ کروا لیا تھا۔ زندگی بہت اطمینان سے گزر رہی تھی کہ رافع نے ان کی پرسکون زندگی میں اپنی آمد کا پتھر پھینکا تھا۔ مومل خود بھی چاہتی تھی نمیرا کی شادی ہو جائے۔ نمیرا رافع کو پسند کرتی تھی، رافع مومل کو بھی ناپسند نہیں تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ رافع کے گھر والے نمیرا کو باہمی رضامند سے بیاہ کر لے جائیں
جبکہ رافع کے گھر والے رشتہ لے کر آنے کو تیار نہ تھے، بلکہ اس نے اپنے دوستوں کو بھیجا تھا اور اس طرح مومل نمیرہ کی شادی کرنے کو تیار نہ تھی، مگر نمیرہ تو رافع کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ رافع نے بھی اس کی خاطر گھر چھوڑ دیا تھا اور اب نمیرہ بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ یہ نمیرہ تھی جس کی خاطر اس نے کئی ٹھنڈی گرم راتیں جا کر گزاری تھی، جس کے احرام کی خاطر خود بے احرام ہوئی تھی اور اب وہ اسے چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا اپنوں سے کٹ کر رہنا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے، مگر اسے کون سمجھاتا؟ وہ تو سمجھتی تھی کہ رافع سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی مخلص نہیں۔ ماں کو وہ بھلا چکی تھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ مومل کو لگا جیسے کوئی چیخا ہو۔ ہیلو! اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کوئی لڑکی تھی۔ جی، میں رافع انٹرپرائزز لمیٹڈ سے بول رہی ہوں۔ نمیرہ احمد سے بات کرنی ہے۔ وہ مومل نے کہنا چاہا، مگر وہ بات کاٹ کر بولی، آپ کون ہیں؟ جی، میں اس کی مدر بات کر رہی ہوں۔ مومل نے بتایا تو شاید اس لڑکی نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کسی سے کہا تھا، ان کی مدر ہیں۔ مومل نے یہ جملہ سن لیا تھا اور پھر اس کی باتوں میں ایک دم بھاری آواز اتری۔ دیکھیے محترمہ، آج کل یہ عام رواج ہے کہ اچھے گھروں کے لڑکوں کو لڑکیاں اپنے جال میں پھانس لیتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی شریک ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ رافع کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میرے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ وہ کیا سمجھتی ہے وہ رافع کو اپنی اداؤں کا اسیر کر لے گی اور میں آرام سے بیٹھا رہوں گا۔ رافع میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے اور کوئی بھی اپنی پونجی نہیں لٹنے دیتا۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ سن رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں تبریز جمال۔ مومی، اس نے ایک ہی جملے سے وہ اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ تم ہو نا مومل؟ وہ بے قرار ہو کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں مومل، میں سمجھا دوں گی نمیرہ کو۔ سنا، اب اور طریقے سے سمجھاؤں گی، اور پلیز مومل میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، تم ابھی نمیرہ سے کچھ نہ کرو۔ میں تبریز نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ مومل نے فون بند کر دیا۔ آج برسوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی تھی تو لگا تھا جیسے دل کے زنگ آلود کواڑ کھل گئے ہوں۔ آنگن دل میں بہاروں کے قافلے اتر آئے ہیں۔ اپنے کیا ہوتے ہیں؟ آج احساس ہوا تھا اپنوں کا ملن کیسی خوشی دیتا ہے۔ اور پھر صرف آدھے گھنٹے بعد تبریز جمال اس کے سامنے تھا، ادھیڑ عمر بڑے جسم والا تبریز جمال، جس کی کنپٹیوں کے سفید بالوں نے اسے اور بھی گریسفل بنا دیا تھا۔ مومل تم کہاں چھپ گئی تھی؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مومل 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ رک گیا۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تم نہیں ملی۔ کہاں تھے؟ اسی دنیا میں سانس لے رہی تھی، مگر تم نے کیوں تلاشا؟ تم اور جمال ماموں سارے رشتے توڑ کر گئے تھے۔ پھر مومل نے نہایت شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب حقیقت کا علم ہوا تو پتہ چلا کہ تم 1% بھی گنہگار نہیں، سارے گناہ میرے ہیں۔ کیسی حقیقت؟ مومل میں تمہیں بتاؤں گا، مگر مجھے بتاؤ نمیرہ کہاں ہے؟ میں تم سے اس کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ نہیں تبریز، جب تمہیں اپنے لیے نمیرہ کی ماں قبول نہ تھی تو بیٹے کے لیے نمیرہ مجھے تو قبول تھی، تم ہی نے راہ بدل لی تھی۔ مجھے پتہ ہے تبریز، میرے ہوتے ہوئے بھی تم نے رجا موتی والا سے دوستی کی تھی، اور یہ رجا موتی والا ہی کا کارنامہ تھا جس نے مجھے آسمان سے زمین پر پھینکا۔ تمہیں پتہ ہے؟ تبریز نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے فرید کے مرنے کے بعد اس کے دوست زوار نے بتایا تھا۔ رجا موتی والا بہر صورت تمہیں اپنانا چاہتی تھی اور اس کے والد لطیف موتی اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ خواہش کسی صورت رد نہ کر سکے۔ تم نے رجا کو اپنی مجبوریاں بتائیں کہ گھر والے اس سے شادی پر نہیں مانتے، اور پھر لطیف موتی والا نے وہ گھناؤنی چال چلی، ایاز بھائی کو اغوا کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے اغوا کیا جائے اور 2-4 روز کے بعد گھر واپس بھیج دیا جائے، مگر فرید نہ مانا۔ زوار کہتا تھا، فرید نے کہا تھا میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ہم اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں، مگر 3-4 روز بعد گھر جائے گی تو اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور فرید میری موت نہیں چاہتا تھا، مگر تبریز تم نے رجا سے دوستی کر کے تو مجھے مار ہی دیا تھا۔ میں نے فرید کے ساتھ 3 سال گزارے، مگر کبھی اس کے لیے دل میں نرم گوشہ نہیں پایا، اور اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے بہت چاہا۔ جب زوار نے بتایا کہ اسے میرا کتنا خیال تھا، تم تو میرے ماموزاد تھے، تمہارا میرا تو خون کا رشتہ تھا، تم نے میرا خیال نہ کیا تبریز، اور وہ شخص جس سے میرا کوئی تعلق نہ تھا وہ میرا خیال کر گیا۔ اور تم مومل، یہ سچ ہے کہ رجا سے میری دوستی تھی، مگر
باخدا میں نے اس سے شادی کا نہیں سوچا تھا، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میرے والدین راضی نہیں۔ میں تو اس کے ساتھ پھر دوستی چلا رہا تھا۔ ہم کلاس فیلوز تھے، اور کلاس فیلوز میں ایسی دوستیاں چلتی ہیں، مگر مجھے علم نہ تھا کہ ریجا اس حد تک چلی جائے گی۔ تم یقین کرو، جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی، روئی گڑ گڑائی۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ تم سے معافی مانگے، اگر تم معاف کر دو گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ پھر میں نے تمہیں بہت تلاشا۔ لطیف انکل کو تو تمہاری شادی کے سال بعد ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ان کے بعد میں نے ہی کاروبار سنبھالا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے بتاتے کہ فرید سے انہوں نے کیسے رابطہ کیا تھا۔ اور رہی ریجا، تو قدرت نے اسے بڑی سزا دی۔ وہ میرے ساتھ چلنا چاہتی تھی، مگر صرف 1.5 سال بعد ہی وہ ایک دم رکا۔ کیا مر گئی؟ مومل نے ایک دم پوچھا۔ نہیں، زندہ لاش سمجھ لو۔ چھٹیاں گزارنے ہم سوئٹزرلینڈ گئے تھے تو وہاں اسکیٹنگ کرتے ہوئے وہ سلپ ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ زندہ تو بچ گئی، مگر وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی، وہیل چیئر استعمال کرتی ہے۔ رافع ان دنوں 5 ماہ کا تھا جب وہ معذور ہوئی، تو تب اس نے مجھے بتایا کہ یہ مومل کی آ لگی، اور مومل اس نے مجھ سے بہت معافی مانگی، مگر میں نے اسے معاف نہ کیا۔ معاف کرنے کا اختیار تو تمہارے پاس تھا نا، تو میں نے تو اس سے قطع تعلق کر لیا، اپنا کمرہ علیحدہ کر لیا۔ رافع کی وجہ سے میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا، اور یوں بھی میں اسے بتانا چاہتا تھا، کبھی کبھی ہم کسی کو پا کر بھی کھو دیتے ہیں۔ پسندیدہ ہستی پاس ہو، اسے چھو نہ سکیں، محبت کے 2 بول نہ سن سکیں، تب کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اسے سزا دی، اب بھی وہ سزا میں ہے۔ مجھ سے پوچھتی ہے میری سزا کب ختم ہوگی؟ میں کہتا ہوں جب مومل ملے گی اور وہ تمہیں معاف کرے گی، اور پورے 30 سال سے وہ تمہارا ہی منتظر ہے۔ تبریز نے مومل کو دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مومل نے پوچھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے مومل، زندگی کی عدالت میں تم جج ہو۔ برباد تو اس نے تمہیں کیا ہے نا، اور سزا کا اختیار بھی تمہیں ہی ہے۔ تبریز، سزا تو میرے رب نے اسے دے دی ہے، اور سزا تو تم نے بھی جھیلی ہے مجھ سے بے وفائی کر کر۔ مگر میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر مجھے کس جرم کی ملی؟ مومل کا لہجہ پرسوچ تھا۔ مومل، نصیب میں ہمارا میل نہیں تھا، تم نے فرید کا گھر بسانا تھا۔ تبریز نے کہنا چاہا، مگر فرید کا گھر بھی نہ بس سکا۔ قدرت کیا چاہتی تھی آخر؟ مومل کے لہجے کا دکھ تبریز کا دل چیر گیا۔ یہ قدرت کو پتہ ہے، اور یوں بھی مومل، تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ پیار کے سمندر میں اترنے والوں کو کشتیاں نہیں ملتی۔ اس عجیب سمندر میں ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، اور مل بھی جائیں تو پاتیاں نہیں کھلتی، سائبان نہیں ملتے۔ شاید ایسا ہی ہو۔ مومل نے صوفے کی پشت سے سٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ تبریز اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا، اور اس کی گود میں دھرا اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مومی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ وہ گناہ جو انجانے میں مجھ سے ہو گیا تھا؟ باخدا میں آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، ریجا سے میں نے دوستی کی تھی، چاہا تو میں نے صرف تمہیں تھا، تمہاری ہی سنگت کے خواب دیکھے تھے، اور پلیز تبریز، ان باتوں کا اب کیا فائدہ؟ مومل نے اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ایک بار کہو کہ تم نے مجھے معاف کیا، وہ لہجے میں آس لیے کہہ رہا تھا۔ ایک شرط پر، مومل نے بتایا۔ بتاؤ، تبریز جلدی سے بولا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ مجھے ایاز بھائی کا بتاؤ، وہ کہاں ہیں؟ وہ تو امریکہ چلے گئے، شہاب انکل بھی وہیں ہیں، اور وہیں کی مٹی میں مل گئے۔ کیا ابا مر گئے؟ مومل سیدھی ہو بیٹھی۔ ظاہر ہے دنیا میں جو آتا ہے اس نے جانا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایاز جرمنی چلے گئے، ٹونی وہیں کاروبار کر رہا ہے، 3 بیٹیاں ہیں ان کی۔ میرا کبھی پوچھا، کبھی ذکر نہیں ہوا؟ تبریز نے سر جھٹکا۔ ہاں، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں ہوگا، تمہاری ریجا بیگم کی محبت نے مجھے کس طرح رول دیا۔ وہ تلخی سے بولی۔ صحیح کہتی ہو، واقعی تم روٹھ گئی۔ مگر مومل، زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی ہیں، تم رافع کو اپنا بیٹا بنا لو۔ اور نہیں مسٹر تبریز۔ آواز پر تبریز جمال نے پلٹ کر دیکھا تو نمیرہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی تھی، اور خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں کسی صورت ایسی عورت کی بہو نہیں بن سکتی جس نے اپنی محبت پانے کے لیے کئی زندگیاں تباہ کی ہیں، میرا ننھیال اجاڑ دیا۔ رافع نے بھی اس کی ماں کا دودھ پیا ہے، اس لیے تو خود غرض ہے کہ میری خاطر سب کو چھوڑ آیا ہے۔ میں کسی صورت بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ بتا دینا اسے۔ وہ آگے بڑھی، اور مومل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ ماں، پہلے آپ ریجا کی
خود غرضی کی بھیڑ چڑھی۔ اب میں آپ کو اپنی اور رافع کی خود غرضی کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ماں مجھے معاف کر دینا۔ نمو ماں آپ میری کائنات ہیں، میں آپ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہیں بیٹا، ضروری تو نہیں پانچوں انگلیاں برابر ہوں۔ کیا ہوا؟ رافع نے رجا کا دودھ پیا ہے بیٹا؟ وہ تو تبریز کا ہے نا۔ اور تمہیں بتاؤں کہ تبریز کو میں نے بہت چاہا تھا، اور اسی چاہت کے صدقے میں رجا کا گناہ معاف کرتی ہوں۔ بتا دینا اسے، تبریز اور رافع کا رشتہ مجھے منظور ہے۔ مومل نے کہا۔ ماں نمیرہ نے کہنا چاہا، مجھے یقین ہے میری بات کو تم رد نہیں کرو گے۔ مومل نے اس کی بات کاٹ دی اور نمیرہ نے سر جھکا لیا۔ تبریز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نمیرہ کو لگا جیسے تپتے صحرا اسے ٹھنڈے میٹھے سائے میں آ گئی۔ مومل نے یہ دیکھ کر سکھ سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے گھر کی منڈیر پہ سکھ چین کے پنچھی آ بیٹھے تھے۔ ختم شو۔ جی تو بتائیے کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔